इस टाइम हमारे साथ फातिमा मौजूद हैं जो कि दुबई की रहायशी हैं। दुबई में पैदा होती हैं, दुबई में पलती हैं, दुबई में पूरी फैमिली है। लेकिन आज से तकरीबन 12 साल पहले एक पाकिस्तानी बंदा है जिसका नाम है अमार फजल, उसके साथ इनकी मुलाकात होती है। और जिस तरह से अमूमन एक खातून को ट्रैप किया जाता है इस वजह से कि बाहर की खातून है, हम लोगों की तो पूरी की पूरी नस्ल ही सवार देगी, यानी कि सिर्फ ट्रैप करने की नीयत से एक आदमी इनकी ज़िंदगी में आता है और उसके बाद ये उस आदमी से शादी कर लेती हैं। 4 बच्चों की माँ है, लेकिन वो आदमी जो कि पाकिस्तानी आदमी है, इनको पाकिस्तान लेकर आता है, 4 बच्चे पैदा होते हैं। और उसके बाद आज जो फातिमा है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, क्यों इनका हमल ज़ाया करवाया गया, क्यों इनकी नाजेबा वीडियोज़ जो हैं उसके थ्रू इनको ब्लैकमेल किया गया, आदमी जो है एक शादी पहले कर चुका था, उस खातून के क्या इंकशाफात है जो कि उसकी पहली बीवी थी और उसके साथ इनकी फैमिली का क्या सलूक था, तमाम चीज़ें आज फातिमा से पूछते हैं। दुबई की रहने वाली एक पठानी लड़की और एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली किस तरह से एक पाकिस्तानी मर्द की बातों में आ गई। तमाम दुनिया एक ही बात करती है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं या वो इस तरह के स्कैम कर लेते हैं। आपको नहीं पता था? बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि चलो आप लोग ट्रैप करते हो, ये आप लोग का ज़ाती मसला है, अभी हम इस पे क्या बात करेंगे। हर हाँ। बंदा ये पाकिस्तान में कर रहा है, लेकिन अफसोस है इस बात का कि अपनी ही पाकिस्तानी लड़की के साथ, अपनी ही कौम के साथ गद्दारी करना, इस तरह लड़की को तबाह करना, अपने आगे वाली नस्ल को बर्बाद करना। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा पेशावर से है। पेशावर से है। और जी, दुबई कब से हैं? दुबई से हम सारे बहन भाई सारे दुबई में पैदा हुए हैं। वहीं के आप वहीं लोग? के हैं। हमने तो कभी पाकिस्तान ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। इसी ने दिखा दिया, इसी ने बता दिया कि पाकिस्तान होता क्या है। किस तरह मुलाकात हुई आपकी? ये मैं दुबई में जब अब जॉब करती थी, मेरे साथ अपनी कंपनी थी, मेरी रेंट कार थी और अपना सलून था, टूरिज़्म कंपनी भी थी, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये मेरे ऑफिस आए मेरे कलीग के साथ। अच्छा। तो इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया मुझे कि भाई मैं जो हूँ ना यहाँ पे आया हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो अच्छा। मुझे ना आपकी कुछ हेल्प चाहिए। मैंने सुना है कि आप इन्वेस्टमेंट लेती हैं, ये वो। मैं कहा नहीं, हम तो अभी फ़िलहाल इस मूड में नहीं इन्वेस्ट करने में, क्योंकि हमारा अपना माशाल्लाह कारोबार सही चल रहा है। पार्टनर बनना चाहता था आपके जी साथ? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, पार्टनर बनना चाहता था। उसका ये था कि मैं किसी तरह इन्वॉल्व हो जाऊँ इसकी कंपनी में। तो मैंने उनको इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे दूसरी तरीके से ट्रैप किया। वो हमारे जो है ना अमेरिका से गाड़ियाँ आई हैं, अच्छा। तो फ्लोरेट गाड़ियाँ हैं, तो प्लीज़ काइंडली आप आए, चेक करें, हम उसको क्या करें, मतलब मुझे तरीक़ेकार बता दो ना, आप यहाँ पे बड़ी पली हैं, आपको पता है। तो मैंने कहा चलो अब चले जाती हूँ। फिर मैं इसके साथ अपने इलाके से, अपने घर से, अपने ऑफिस से लेके जहाँ पे इसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं अजमान में, वहाँ तक मैं गई हूँ। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र होता है। अच्छा। वो आप अमार के साथ गई हैं? वो अमार के साथ मैं ठीक बाई है। रोड अपनी गाड़ी में गई। ठीक है। जब मैं अपनी गाड़ी में गई तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, मैंने इसकी फ्लोरेट गाड़ियाँ देखी। मैंने इसको एडवाइस दिया कि ये गाड़ियाँ आप बेच दें। अच्छा। अगर ये फ्लोरेट गाड़ियाँ ना होती तो 40,000 या 48,000 में आराम से बिक जाती। ये तो अभी 10-20 हज़ार में भी बिकती है। तो आप स्पेयर पार्ट जो होता है ना इनका, हाँ। उसके लिए बेशक आप इसको सेल आउट कर दें। अच्छा। कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने कहा ओके। अब यहाँ पे मुलाकात होगी एंड अप, ठीक है, ये मसला मैंने इसका हल कर दिया। अब इनको मैंने जाके घर पे ड्रॉप कर दिया। कुछ दिन बाद इसने मुझे दोबारा ट्रैप करने की कोशिश की कि भाई वो मेरी गाड़ी पकड़ी गई है, मुझे पता नहीं मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूं, वो प्लीज़ आप मुझे बताएंगी, आप यहाँ पे रहती हैं, आपको पता है यहाँ का रूल्स तरीका सारा। तो मैंने पूछा अच्छा बताएं, आपने कहा आपकी गाड़ी कहाँ पकड़ी गई। अच्छा, ये जो दरमियान में कुछ दिन गुजरे उसमें आपका कोई राब्ता नहीं नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा। इसके पास तो मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं था। अच्छा। ये डायरेक्ट ऑफिस आके मेरे साथ जो है ना अच्छा। डायरेक्ट हो रहा था। ठीक है। और ये कि जैसे मैं 7 बजे आ रही हूँ ना, तो इसने 9 बजे ही पहुंच जाना था। अच्छा। अगर मैं 8 बजे आ रही हूँ तो इसने 10 बजे पहुंच जाना। मेरे 1 घंटे बाद ये पहुंचा होता था कि मतलब मैं आप मुझे काम है आपसे। अच्छा। जैसे कि कहीं बाहर वेट कर रहा हो या कुछ भी। अच्छा। तो इसके फेस इंप्रेशन से पता चला कि अभी नींद से उठ के आया हुआ है, पता चलता था मुझे। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर मारा कि ये फर्स्ट टाइम उठ रहा है सुबह सुबह। अच्छा। इसने क्या किया, ये आया, मुझे कहता है कि भाई प्लीज़ मेरी गाड़ी पकड़ी गई, ये वो। मैं कहा पकड़ी कहाँ गई है? तो कहते जुमेरा रोड के ऊपर पकड़ी गई है। मैं कहा जुमेरा रोड पे कहाँ पे? तो मुझे इसने जब बताया तो मुझे पता चला कि वो तो एक हमारे जो वहाँ के जो शेख है उनके घर के सामने इसने गाड़ी स्टॉप करके उतर के कुछ चीज़ें देख रहा था। अच्छा। वहाँ पे इसने गाड़ी रोकी, एक गलती। दूसरी गलती इसकी ये थी कि उस पे नंबर प्लेट लगा हुआ था एक्सपो का। अच्छा। एक्सपो की गाड़ी जो होती है वो आपके पास एक लिमिट पे होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन। ठीक है। उसके बाद आप वो रोड पे नहीं चला सकते, वो आपको एक अच्छा। टेम्परेरी नंबर प्लेट मिलता है। इसने क्या किया, वो उस नंबर प्लेट पे वो चलाता ही गया है गाड़ी। अच्छा। पूरे दुबई में घुमाता गया। मासूम होगा ना? हम बहुत मासूम था।
تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے آپ کی بھی تو ایکسپو کیا ہے. اچھا. میں نے کہا اگر میری ایکسپو کی تو میں کام کرتی ہوں, میں جاب کرتی ہوں, میرے ورکر ہے, میری چیزیں اگر میرے ایکسپائر ہو جائے تو وہ لے کے جا کے اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہیں, تو آپ نے کیسے ایکسپائری پہ چلا رہے ہیں؟ تو بس مقابلہ سمجھے یا ضد سمجھے, اس نے میرے ساتھ اپنی کمپرومائزنگ, اس سے صاحب مجھے منہ پہ بول دے کہ آپ بھی تو چلاتی ہیں. میں چپ ہو گئی, میں ہنس پڑی, میں کہا چلو ٹھیک کوئی نہیں. اس سے میں لے گئی برشا, وہاں پہ فائن جمع کروایا اور جیل سے اس کی گاڑی نکلوائی. ٹھیک ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد رولا پا گیا, پھر تو دوستی زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ. اب تو رولا ڈل گیا, آ کے رونے لگا کہ بھائی مجھے میرے ماموں نے گھر سے باہر نکال دیا. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ دبئی میں ہی تھے ماموں بھی؟ ہاں جی, دبئی میں ہی ماموں تھے اس کے, کہ مجھے ماموں نے گھر سے باہر نکال دیا, اب میری ہیلپ کرو, کسی طرح ماموں سے بات کرو, مجھے گھر کے اندر کریں. اچھا. میں تو نیا آیا ہوں, میں کہاں پہ رہوں گا. اچھا. میں نے ان کے ماموں سے جب بات کرنے کی کوشش کی, اس نے کال لگائی, اس کے ماموں نے اس کو باقاعدہ توبہ نعوذ باللہ ایسے ماں بہن کی گالیاں دی جو فون سے باہر آواز آ رہی تھی. میری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس ٹائم گاڑی بند کر دی, میں واپس آفس کے اندر آئی, میں نے اسے کچھ بھی نہیں شو کروایا. میں کہا آپ اپنے فادر کو فون کریں. اس کے والد بھی دبئی میں موجود تھے. اچھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنے والد کو فون کیا, والد کو کہا کہ بھائی مجھے ماموں نے اتنی گندی گندی گالی دی. تو اس کے والد نے کہا آپ خاموش ہو جاؤ, میں بات کرتا ہوں. اب ان کے بیچ میں کیا کچڑی پکڑی, یہ ساری ملے ہوئے ہیں, سارا گروپ تھا, کیا تھا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ سارے ایک ساتھ, جیسے آج ہے نا, اس وقت بھی سارے ایک ساتھ تھے. اچھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا کچھ سامان ہے گھر میں, اس کو لینے دو اور اس کو چھوڑ, وہ چلا جائے گا آپ سے. جبکہ باپ موجود ہے پاکستان دبئی میں, اور باپ کے پاس سونے کی جگہ بھی ہے, لیکن وہ مجھے کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی حالت کو دیکھ کے مجھے ترس آ گیا کہ غریب آیا ہوا ہے باہر سے, اور اس کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا. جیسے ہم غریب تو نہیں نا آتا پھر باہر وہی دبئی تو, میں اس طرح سے غریب تو نہیں آتا بیچارے. پھر مجھے ترس آ گیا, میں کہا چلو میں آپ کو نا آپ کے والد صاحب کے پاس, جہاں آپ کا والد صاحب کا گراج ہے نا, اس ایریا میں آپ کو جو ہے نا گھر لے کے دیتی ہوں, اپارٹمنٹ, آپ اس میں رہ لیں جب تک, کیونکہ آپ نے ویسے بھی چلے جانے کا. یعنی کہیں نہ کہیں تو آپ کے دل میں بھی تھوڑی نرمی آ گئی نا اس کے لیے. میں نے اس کو وہاں تک لے کے گئی, سارا جو بھی وہاں تک, میں کہا سامان آپ پھر اپنے والد صاحب سے منگوا لیں, میں نے آپ کو یہ گھر دے دیا, اب یہاں پہ رہ لیں. اچھا. وہ جب رہنے لگا, نیکسٹ ڈے پہ اس کی پپو آئی میرے آفس میں. اچھا. کہ ان سے ملے کہ میری پپو ہے. اچھا. اور پپو نے کہا کہ ہاں فاطمہ کیسی ہو. میں شاکڈ ہو گئی کہ یہ مجھے کیسے جانتی ہیں, ان کو میرا کیا پتا کہ ایک دم ڈائریکٹ, نہ میم نہ میڈم نہ کچھ, ڈائریکٹ فاطمہ. تو میرے کے ساتھ کیا رشتہ مطلب کیا ہے ان کا, میرا کچھ بھی رشتہ نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے مجھے فاطمہ کہا, میں نے بس کچھ نہیں کہا, کافی وافی پلائی اور پھر وہ چلی گئی. کہتی میں امریکن سٹیزن ہوں. اچھا. ہاں, تو یہ 3 میری بیٹیاں ہیں, ہم گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا چلو ہم آپ سے بھی مل لیتے ہیں. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس ٹائم مجھے پتا چلا کہ ان کے والد بھی امریکن سٹیزن ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد جب امریکن سٹیزن ہے, والد بھی تھی, بہن بھی, تو ہم لوگ کو فیملی ذرا پڑھی لکھی اچھی لگی, پڑھی لکھی بھی لگی, اور یہ بھی لگا ہوگا کہ چلو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ ہے. یہی دیکھا جاتا ہے نا رشتے میں, آپ نے بھی وہی دیکھا ہوگا. دبئی میں جو لوگ ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتے بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے کیا, وہ یہ دیکھتے کہ یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم پاکستانی لوگ ہیں, میں نے پاکستان میں 12 سال گزارا ہے نا, مجھے پتا ہے. اب ہم اگر دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ دبئی میں سیٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے. نہیں, دبئی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. دبئی میں کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملی سیٹ ہے. اچھا. اپنا کھاتے, کسی کے آگے محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بھی لگا یہ اچھے خاصے لوگ ہیں ماشاء اللہ, اپنا کھاتے پیتے ہیں. تو اب جب اس نے کیا کیا, اس نے میرا گھر کا پتہ نکلوا لیا. اچھا. اپنے والد صاحب کے ساتھ میرے گھر پہنچا ہے. تو شادی کی بات چھیڑی انہوں نے, تو امی نے پھر مجھے بلایا. پھر امی نے کہا کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جیسے آپ لوگ کی مرضی. میں خاموش ہو گئی, کیونکہ میں لڑکے کو جانتی ہوں, اس کی فیملی کو جانتی ہوں. پپو آ گئی میرے پاس. کرتی تھی نا آپ بھی. جی, پسند تو مجھے ہو گئی تھی. بس ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو جیسی مرضی ہے, باقی آپ سارا کچھ دیکھ لیں. تو جب یہ سارا کچھ ہوا نا, تو اس کے بعد اس لڑکے نے کیا کیا کہ ایک بات جو تھی نا, وہ مجھے بتائی کہ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں, تم نے کسی کو نہیں بتانا. میں نے کہا کیا؟ کہتے یہ جو میرے والد ہیں نا, یہ میرے والد ہے, لیکن سسٹم میں میرے والد نہیں ہیں. اچھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے انہوں نے نا سٹیزن لیا ہے امریکہ کا, تو میرا نام ان کے نام میں فرق ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے.
تو کہتے اس لیے میں نے نا اپنے دادی کے نام پہ نام ٹرانسفر کیا ہوا ہے. اب اس ٹائم تک آپ یہ سوچو کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو دادی کے نام پہ کیوں ٹرانسفر کیا ہے. اچھا. دبئی میں رہنے والی لڑکی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک لڑکے نے اپنے آپ کو کیوں کیا ہوا ہے. یہ تو پاکستان میں آ کے مجھے پتا چلا کہ اس نے اسی لیے کیا ہوا ہے کیونکہ اس کا والد اس کو نام نہیں دے سکتا. اچھا. کیونکہ اس کے والد نے امریکہ میں شادی جو کی ہے. اچھا. تو وہ یہاں پہ نہ اپنی بیوی کو رجسٹر کر سکتا ہے نہ اپنی بیٹیوں کو. اچھا. اسی طرح وہ بیٹے کو تو رجسٹر نہیں کر سکتا ہے. اس بیٹے نے کیا کیا سسٹم میں اپنے آپ کو بھائی بنا دیا. اچھا. تو میں نے کہا چلو اس کے باپ نے جو کیا اب یہ تو نہیں کرے گا نا. ایسے تو دور دور تک بھی دماغ میں ویسے بھی اس وقت ظاہر ہے آپ کو محبت ہوتی ہے تو اس ٹائم تو وہ اور بالکل یہ ایسی بات ہے بالکل محبت تھی اور بالکل دماغ میں میرے ایسی کوئی دور دور تک چیز نہیں آ رہی تھی. وہ جو کہہ رہا تھا میں وہی سن رہی تھی. وہ جو بول رہا تھا میں وہی مان رہی تھی. نہ اس میں مجھے کوئی جھوٹ نظر آتا نہ کوئی. میں کہتی ہوں کہ وہ مجھے پتا اس ٹائم کیا لگتا تھا کہ دنیا کا سب سے شریف آدمی ہے. میں کہتی ہوں کہ شاید اس میں کوئی برائی نہیں تھی. اچھا. ہاں جی. وہ اتنا شریف اتنا انوسنٹ اتنا تمیز والا. میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کبھی اس نے گالی نہیں دی ہوگی. اچھا. جب اس کا ماما گالیاں دے رہا تھا نا تو وہ صرف سن رہا تھا گالی دے نہیں رہا تھا. تو شادی کے 12 سال میں نے اس کے منہ سے صرف گالیاں سنی ہیں. جب یہ میں نے سنی تو مجھے بڑا شاکڈ ہوا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے یہ وہ کیسا ہے. بہرحال جو ہوا سو ہوا. پھر اس کے بعد جب ہم نے شادی کی بات طے کی اس نے بہانہ بنایا کہ اب میری فیملی نہیں آ سکتی دبئی میں نہیں آ سکتی. تو ہم نے جو ہے نا پریشر نہیں ڈالا کہ کیوں نہیں آ سکتی کس لیے نہیں آ سکتی کیا ہو گیا یہ انہیں. وہ ہم ایسے کرتے ہیں ہم پاکستان جاتے ہیں ہمارا وہاں بڑا خاندان ہے. اچھا. میرے بڑے دوست ہیں بڑے ارمان ہیں میں اکلوتا ہوں. تو سب چاہتے کہ مل کے بڑی دھوم دھام سے شادی ہو. یہاں تو صرف میری بہنیں آ جائے گی ماں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو فائدہ نہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم پاکستان میں کرتے ہیں. امی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر پاکستان میں کرنی ہے تو لاہور نہیں پھر اسلام آباد میں ہوگی کیونکہ وہاں پہ میری فیملی ہے. پھر وہ وہاں سے وہاں تک نہیں آ سکتی کیونکہ پشاور سے پھر اسلام آباد سے لاہور ہمارے لیے بہت لمبا ہو جائے گا. تو آپ ایسے کرو کہ سارے اسلام آباد پہنچو. تو میں اور وہ پہلے پہنچ گئے. اچھا. اب ساری فیملی اسلام آباد میں ہماری آ گئی. یعنی آپ ہمارے کے ساتھ پہلے ہی آ گئی. ہاں میں پہلے آ گئی. اچھا. وہ تصویریں بھی ہیں میرے ایئرپورٹ کی جہاز کی. تو میں جب وہاں پہ آ گئی تو وہاں پہ آتے ساتھ ہی مجھے پتا چلا کہ بھائی جو ہے نا اس نے ایک نئی کہانی بنا لی کہ بھائی میرے گھر والے کہہ رہے کہ آپ نے کہا یہاں پہ کر لو اسلام آباد میں. ہاں جی. اچھا. اور جو ولیمہ اور بارات ہے وہ ہم چلو اپنے لاہور میں کر لیتے ہیں. تو اب بھائی نے کہا یعنی وہ لوگ آپ اور وہ لوگ لاہور سے اسلام آباد نہیں آ رہے تھے. اچھا. پھر میرے بھائی نے کہا کہ پھر نکاح میں کون بیٹھے گا آپ کی طرف سے کون ہوگا پھر. تو کہتے وہ اب میرے والد صاحب بھی چلے گئے نا امریکہ وہ بھی نہیں ہے نا تو کیا کریں ابھی. تو پھر کوئی طریقہ کریں نا سے بھائی پلیز آپ کرے کوئی طریقہ. میں آپ کو کیا کہتی ہوں کہ دنیا کا سب سے شریف آدمی ہے وہ. ایک دنیا کا شریف آدمی جب آپ کی آنکھوں پہ وہ والا پردہ ڈال دے نا تو آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ الف کیا ہوتا ہے بے کیا ہوتا ہے. اس نے اپنے آپ کو ایسا شو کرایا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا. بس مجھے وہ میرے گھر والے آ نہیں سکتے وہ ہمیں اپنا آپ اس کے سامنے چلاک لگتا تھا. ہم کہتے تھے ہم چلاک ہے یہ سادہ ہے اسے کچھ نہیں پتا. لیکن بعد میں سارا کچھ پتا چلا. تو اس کے بعد جب ہم نے کہا ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کریں گے چلو ہم پھر کورٹ میں کر لیتے شادی. اچھا. بھائی نے کہا وکیل پکڑنا پڑے گا مجھے. پھر ایسے ایسے پورے طریقے کار بتایا. اس میں بھی اس نے انکار کر دیا. اچھا. کہتے نہیں اتنا کیا تکلیف کرنا بھائی آپ ایسے کرو یہیں پہ بلا لو قاری صاحب کو گھر پہ یہیں پہ پڑھوا لیتے ہیں. میرے بھائی کو اس ٹائم تھوڑا سا شک ہوا. میرے بھائی نے مجھے الگ کیا. مجھے کہتے ایک بار سوچ لو. مجھے یہ بندہ تھوڑا سا کوئی رائٹ لیفٹ لگ رہا ہے کیونکہ میں نے بھائی کو کہا نہیں آپ کیوں اتنا وہم کر رہے ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہوتا تو مجھے پتہ چل جانا تھا. ہم اتنے بیوقوف تھوڑی ہے. یہ بات الفاظ میں نے اس کو بولی ہے. اچھا. کہتے وہ تو تمہاری بات صحیح ہے لیکن پھر بھی وہ پہلی فیملی نہیں آ رہی تھی ہر چیز سے انکار کر رہا ہے. ابھی وہ کہہ رہے کہ کورٹ میں نہیں کرنی گھر پہ کرو اور وہ اس کا رنگ بھی عجیب سا ہو رہا ہے ذرا دیکھو. میں کہتے کچھ نہیں ہوتا چلا جائے گا کورٹ. پھر جب میں نے الگ کیا نا وہ اس نے مجھے الگ کیا ادھر یہ لڑکا ڈر گیا.
اچھا اس نے کہا کہ چلو چل, ہم جیسے باہر آئے نہ کہتے ہیں چلو چلتے کورٹ, اچھا اس نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ چلو کورٹ چلے. اچھا اب مجھے وہ بات سمجھ آتی کہ اس نے اس لیے کہا چلو چلے کہ میری بات خراب ہو رہی ہے, ہاں میرا جو گیم ڈلا ہے نا, اتنا میں اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں نا, یہ میرا سارا خراب ہو جائے گا. اچھا. یہ میرے پہ سمجھ گیا اس کا بھائی, یہ لڑکی نہیں سمجھی, نہ اس کی ماں سمجھی, نہ کوئی سمجھا. یہ بھائی جو ہے پاکستان میں رہتا ہے, اس نے مجھے پڑھ لیا تھوڑا بہت, اب یہ مزید پڑھ لے گا اگر میں نے ضد ڈال دی. شادی پھر کورٹ میں ہوئی آپ کی؟ پھر ہم کورٹ میں ہم نے شادی کی, وہاں پہ کونسلر سے میں نے, میری بھائی نے نکاح نامہ ٹیسٹ کیا, سارا کچھ کر کے ہمیں ہاتھ میں دیا, اور دلہن کے لباس میں مجھے جو ہے نا وہاں سے رخصت کیا. میری فیملی سب آئی تھی, تو ہم نے سے جسے پڑھانے میں ہوتا نا نکاح کا سسٹم, وہ سارا ہم نے مکمل کیا. دعا شعا ہو گئی, سارا کھانا وانا کھل گیا, نکاح ہو گیا. اب میں دلہن کے تحت تیار ہو کے بائی روڈ جا رہی ہوں لاہور. اوکے. اور میں وہاں کیا دیکھتی ہوں, اس کا والد اور اس کی والدہ کھڑی ہوئی ہیں, جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد تو امریکہ چلے گئے ہیں. تو یہ دیکھ کے میں حیران بھی ہوئی, لیکن میں نے پھر رہنے بھی دیا, میں کہ شاید ارجنٹ میں آ گئے ہیں کہ میں آ رہی ہوں نا. جب گھر پہنچی ہوں تو مجھے کہتے کہ نا اب تم لوگوں نے نہیں بتانا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو. کس نے کہا آپ کو؟ اس کی والدہ نے کہا. اچھا. اس کی والدہ نے کہا تم لوگ یہاں آئے ہو, تم لوگوں نے کسی کو نہیں بتانا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو. اس نے اپنے بیٹے کو کہا. اس کے بیٹے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. کہتے تم لوگوں نے کسی کو نہیں بتانا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو. میں حیران ہو گئی کہ میں دلہن کے ساتھ تیار ہو کے آئی ہوں اور یہ کہہ رہے کہ کسی کو نہیں بتانا. اچھا. پھر اس کے بعد کرتے 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 3 دن بعد ان کی بیچ میں کیا میٹنگ ہوئی ہے, تو کہتے اب نکلنا ہے. اچھا. میں کہا چلو ولیمہ پھر برات. کہتے وہ ہم دبئی میں کر لیتے, یہاں چھوڑو, یہاں کیا کرنا, یہاں بتایا کسی کو ہم نے نہیں. یہ میں کہا کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں نے, مجھے نہیں سمجھ آیا. کہتے چھوڑو فاطمہ نکلتے ہیں, چھوڑو کچھ بھی نہیں یہاں پہ کیا یہ وہ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اوکے. میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی, میں کہا بس نکلنے کی کرے ابھی ہم, کیونکہ ہمارا بھی کام یہی تھا کہ ملنا تھا, جلنا تھا, اور پھر ہم نے اپنا بزنس سنبھالنا تھا, واپس دبئی جانا تھا. کیونکہ اتنے دنوں تک جب ایک عورت ایک دم اپنے بزنس سے سائڈ پہ ہو جاتی ہے نا, تو اس کے مائنڈ میں صرف اپنا بزنس ہی ہوتا ہے کہ میرا بزنس خراب نہ ہو جائے, میرا بزنس یہ ہو جائے. اب میں کہا میں نے جتنا ٹائم یہ فیملی میں گیا نا بس اتنا کافی تھا, اب مجھے بزنس کی طرف جانا ہے. میں جیسے دبئی گئی ہوں تو اس کے نیکسٹ ڈے گھر والوں نے دعوت شاوت کی. اس نے دعوت بھی اٹینڈ کر لی. دعوت 1 مہینے کے اندر اندر اس نے دعوتیں بھی اٹینڈ کی. 1 مہینے کے اندر اندر اس نے مجھے راضی بھی کر دیا کہ تم نے سارا کام چھوڑنا ہے, سارا کچھ بھیج دینا ہے, اور ہم نے سارا کچھ ختم کر کے پاکستان شفٹ ہونا ہے. کیوں؟ دبئی سے امریکہ جانے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑے کاغذات تیار کرنے ہوتے ہیں, بڑا بینک اسٹیٹمنٹ تیار کرنا ہوتا ہے, یہ وہ. میرا تو سارا کاروبار ہی پاکستان میں ہے, میں دبئی میں کیسے شو کروں گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. اچھا. مجھے وہاں جانا پڑے گا, وہاں جا کے تمہارا پاسپورٹ اپنے نام پہ ٹرانسفر کرنا پڑے گا, اس کے بعد جو ہے نا بینک اکاؤنٹ تمہارا کھولنا پڑے گا, پھر تمہارے بینک اکاؤنٹ میں مجھے 2-3 کروڑ روپے ڈالنے پڑیں گے, پھر اس کے بعد ان کو شو کرانا پڑے گا, پھر اس کے بعد ہم جا سکتے ہیں. جس بندے سے میری دادی کا ہم نے کروایا تھا نا ویزا, اسی سے میں تمہارا بھی کرواؤں گا. اچھا. میری دادی کا کینسر کا علاج ادھر ہی ہم نے امریکہ میں کروایا تھا. اچھا. اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہاں سے سارا کچھ بیچ کے دیں گے. ہم نے پاکستان جانا ہے, پاکستان سے کاغذات بنوا کے ہم نے امریکہ شفٹ ہونا ہے. اچھا. کیونکہ یہ لڑکا دبئی نہیں شفٹ ہونا چاہتا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی پاکستان رہنا چاہتا ہے, اس نے امریکہ ہی جانا ہے. مقصد تو آپ کا کاروبار سیل کروانا تھا نا, سیل کروانا تھا اس کا. اس نے کیا کیا, اس نے سارا کاروبار سیل کر دیا, سارا کچھ ختم کر دیا. اس ٹائم پہ پتہ نہیں اللہ کی قدرت میں دماغ میں ایک چیز آئی کہ جاتے جاتے نا اپنا جو ویزا ہے نا تمہارا, یہ صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے اس کو کینسل کرنا, کہ کل کو تمہارے پیچھے کوئی کال نہ آئے کہ بھئی تمہیں جو ہے نا یہاں پہ دبئی والوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ بلیک لسٹ میں ہے, کیونکہ اس لڑکی نے اپنا ویزا کینسل نہیں کیا اور یہ اتنا اوور ٹائم پاکستان میں رہی ہے, یہ واپس آئی نہیں ہے. میرا سسٹم خراب نہ ہو, مجھے اتنا مطلب اپنا فکر تھا کہ میرا سسٹم خراب نہ ہو. اچھا. میں نے ساتھ ہی کیا کیا کہ اپنا لائسنس جو ہے نا پہلے وہ کینسل کیا, پھر اس کے بعد اپنا لیبر کارڈ کینسل کیا, پھر اپنا ویزا کینسل کیا, پھر آرام سے میں جو ہے نا ایئرپورٹ سے سیدھا نکل گئی. مطلب ابھی میں جا بھی سکتی ہوں, آ بھی سکتی ہوں. میں نے اپنا کچھ پراپر طریقے سے کلیئر کیا دبئی سے, ٹھیک ہے. یہ سارا کر کے میں جب آئی ہوں اس ٹائم تک اس کا منہ بند ہے. میں نے سارا کر کے پھر میں اپنے گھر آئی, اپنی ماں کو بتایا. یہ سارا کرنے کے بعد میں نے اپنی ماں کو بتایا. میری ماں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا. میں نے کہا وہ میرا شوہر ہے امی, میں اس کی سنوں آپ کی سنوں,
وہ مجھے جو کہے گا میں وہی کروں گی نا. کہتے دیکھو فاطمہ وہ اس نے تو شادی سے پہلے یہ باتیں نہیں کی تھی, یہ شادی کے بعد یہ کیسی باتیں نکل آئی ہے, ذرا اس پہ سوچو, دھیان لگاؤ. میں نے کہا نہیں امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ نا بہت زیادہ وہ سوچ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, چھوڑیں بس. وہ اس کو پتہ ہے, ان کی فیملی گئی ہے, ان کو طریقہ کار پتہ ہے. اچھا طریقہ کار کیا پتہ ہے, اب یہ سنیں. کہتے ہیں امریکہ جانے کے لیے ہم نے ایک بندہ ہائر کیا ہے جو ڈیفینس میں رہتا ہے, وہ 8 لاکھ روپے پر پرسن کا لیتا ہے, وہ کاغذات تیار کرتا ہے, ریڈی کرتا ہے, ہمیں وہ اپوائنٹمنٹ نکال کے دیتا ہے, پھر وہ وہاں پہ ٹیبل سیٹنگ کرتا ہے, پھر ہم لوگ وہاں جاتے ہیں, انٹرویوز دیتے, پھر ہمیں ویزا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے صرف اپنی شکل دکھانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے باقاعدہ کیا کیا کہ جب میں آئی پاکستان, تیسرے دن اس نے میرا شناختی کارڈ چینج کیا. اچھا, میرا شناختی ابو کے نام پہ تھا, ابو کے نام سے اس نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر دیا. اپنے نام سے ٹرانسفر کر کے ایک شناختی کے پیچھے آتے 2 ایڈریس, ایک پشاور آتا ہے اور ایک اپنے شوہر کا آتا ہے. اس نے کیا کہ اس نے دونوں جو ہے نا لاہور کے کر دیے. اس نے میرے ابو کا نام مکمل طور پہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ کر دیا. اس نے وہ شناختی کارڈ اٹھا کے سیدھا چلا, ڈیفینس میں ایک بندہ تھا کوئی رضا نام کا, اس کے پاس گئے ہیں. اس کے پاس اس نے مجھے بٹھایا ہے, اور شناختی کارڈ بنانے کے ٹائم مجھے کہتے ہیں یہ بال اپنے نا پیچھے کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں امریکہ جانے کے لیے نا یہ کان, یہ منہ, یہ چیز, یہ سارا سرکل دکھنا چاہیے جیسے میری دادی نے کیا ہے. تو میں دادی کا شناختی دکھاتا ہوں اپنے فوٹو سے نکال. کہتے ہیں یہ ایسی تصویر بنانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بنائی تصویر, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے کہتے تم باہر گاڑی میں بیٹھ جاؤ. میں باہر گاڑی میں جا کے بیٹھی. اس نے بغیر میرج سرٹیفکیٹ رجسٹر کیے اس نے نادرا سے میرا شناختی بنوایا. اب اس نے وہاں پہ کسی کو پیسے دیے یا کیا کیا مجھے نہیں پتا. اس نے بغیر انگوٹھے لگائے اس نے میرا شناختی کارڈ بنایا اپنے نام کا کہ میں اس کی بیوی ہوں, پر وہ میرا شوہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ حیرانگی کی بات مجھے وہاں پتہ چلی جب آج کب, جب میں نے پچھلے سال جب اپنی شناختی بنائی, تب مجھے وہاں شناختی والا کہتا ہے کہ میڈم آپ نے اس کے نام پہ شناختی بنانی ہے. میں نے کہا جی. کہتے یہ تو سسٹم میں انمیرڈ شو ہو رہا ہے. اور میری ساتھ سائڈ پہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ یہ آپ کے بھائی نے کیا نہیں ہوگا اس کو میرڈ. میں نے کہا میرے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی, اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے, یہ میرڈ کرے گا خود کو کہ میرا بھائی اس کو میرڈ کرے گا. وہاں پہ میں سمجھ گئی یہ ساری ملے ہوئے ہیں. اب میں نے کیا کیا, اس نے وہ مجھے باہر بٹھا دیا, اور اندر کیا گیم پکی ہے کیا کھچڑی پکی ہے مجھے نہیں پتا. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے شناختی مل گئی. وہ شناختی لے کے یہ مجھے ڈیفینس میں رضا کے گھر لے گیا. ٹھیک ہے. رضا رضا کے گھر ایسے میں بیٹھی ہوں, اچھی لگژری گھر تھا اس کا ماشاءاللہ, بہت پیارا. تو رضا اسے کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا, آپ کی دادی کے ساتھ بھی میں آپ کو بھیجنا چاہ رہا تھا, ان کی دادی بھی گئی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ پھر تم جا کے وہاں پھر کوئی بدتمیزی کر لو. تمیز سے جانا, ویسے آلریڈی تمہاری وہاں کمپلین ہے. اچھا. اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے, وہ کیا گیم تھا وہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن میرے ساتھ تو یہ سب ہوا. اچھا. میں وہاں گئی, وہ رضا نے مجھے یہ کہہ دیا اب اس کا پاسپورٹ ریڈی کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور پیسے بھی ریڈی کرو, ایک بندے کے 8 لاکھ روپے. وہ آپ کے اکاؤنٹ سے جانے تھے؟ نہیں جانے تھے, کیونکہ نہ کوئی رضا ہے, نہ کوئی امریکہ ہے, اور نہ ہی کوئی پاسپورٹ ہے. اچھا. صرف شناختی بنانی تھی کہ یہ لڑکی پاکستان میں رہ جائے. اچھا. اس کے باپ کے نام پہ مکمل ٹوٹل چیپٹر کلوز کروا دیا. وہ کلوز کروا کے اس نے مجھے یہاں رونے چھوڑ دینا تھا. ٹھیک ہے. کہ نہ اس کے بچے اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوں گے, نہ میں اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوں گا, اور نہ ہی یہ پاسپورٹ بنا سکتی ہے, اور نہ یہ اس پاکستان سے باہر جا سکتی ہے. پھر زندگی کیسی گزری آپ کی ہمارے ساتھ؟ پھر اس کے بعد یہ 10 سال تک 12 سال تک 10 سال تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں. لیکن زندگی 10 سال میں کیسی گزری ہے؟ 10 سال میں اس نے صرف ایک ہی کام کیا, مجھے مارنا, شام کے 5 بجے اٹھنا, سارا دن گھر کے باہر رہنا, اگلے دن صبح کے 4 بجے 5 بجے گھر آنا. گھر کے اندر جتنے بھی یہ جو دیوا کے بل نہیں آتے, سوری دیوا تو دبئی میں کہتے ہیں, الیکٹرک کے بل نہیں ہوتے ہیں, وہ بل کے جو پیپر ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا, ان کے اندر سگریٹ کھولنا, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا, اس کے اوپر گول گول نشان بنتے تھے اس کے اندر, وہ سارا کرنا, پہ سگریٹ بنانا. یعنی کہ ڈرگس وغیرہ یوز, مجھے لگ رہا تھا چرس یوز کر رہا ہے. اس میں کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ کام کرتا تھا. میں رات کو اٹھتی تھی, میری عادت تھی روم کا واش روم میں یوز نہیں کرتی تھی, مجھے الجھن ہوتی, میں باہر کا واش روم کے لیے زیادہ چلتی تھی. میں باہر کے واش روم کے لیے جب جاتی تھی تو یہ کھڑا ہوتا تھا, یوں ہوتا تھا کہ یہ دیکھے نا میں کیا کر رہا ہوں. اور مجھے آگے سے نا
بہت ایٹیٹیوڈ میں کہتا تھا کیا ہے کیوں دیکھ رہی ہو, کام کرو اپنا, سیدھی گزرو نا. تو میں کہتی تھی چلو. اور یہ 10 سال میں آپ کے 4 بچوں کی پیدائش ہوئی. 4 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, اور اس نے صرف میرے ساتھ کوئی مشکل سے شاید 1 یا 2 دن گزارا ہوگا. ڈنر اگر جانا ہے, لنچ پہ جانا ہے, شادیوں پہ جانا ہے, دعوتوں پہ جانا ہے یا گھومنے پھرنے جانا ہے, اس کی ماں نے ماسٹر جانا ہے, اس کی بہنوں نے ماسٹر جانا ہے, اس کے گھر کے لوگوں نے ساتھ ضرور جانا ہے. پرائیویسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. کیوں میری ماں ناراض نہ ہو جائے, میری بہنیں ناراض نہ ہو جائے, وہ امریکہ میں جو میرا باپ بیٹھا ہوا جو پیسے بھیج رہا ہے مفت کے, وہ جو مفت کا جو لنگر لگا ہوا گھر میں وہ خراب نہ ہو جائے. میں نے جو اپنی چین سسٹم بنایا ہوا ہے کہ میں نے اپنی بیوی دبئی سے لے کے آیا ہوں, تم لوگ کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے, اور بچے جو ہے وہ آپ لوگ کے حکم سے بڑے ہو رہے ہیں, آپ لوگ کے طور طریقہ اس گھر میں چل رہا ہے. وہ سارا نظام جو ہے نا اس نے بڑا ہی طریقے سے پکڑا ہوا تھا. مار پیٹ کس بات پہ کرتا تھا؟ مار پیٹ وہ اس بات پہ کرتا تھا کہ بھئی دیکھو جیسے کہ سالن صحیح نہیں پکا, کیونکہ نشئی تھا نا, رات کو وہ سگریٹ وگریٹ جو بھی تھا پی وی کے نا, صبح جب وہ اٹھتا تھا نا اس کا ایک ہی کام تھا, ماں کو مارنا, ماں کو تھوک پھینکنا, بہنوں کو کھینچ کھینچ کے مارنا, مجھے مارنا, بہنوں کے موبائل پکڑ لینا, اور یہ چیزیں پکڑ. اور اس کی بہنیں کیا کہتی تھی, اس نے بولا ہوگا اس کے پاس موبائل ہے. آپس میں بھی وہ نارسسٹ تھے اور مجھے بھی نارسسٹ بنانے کی کوشش میں تھے. لیکن میرے اندر کیا تھا, ایک میں باشعور عورت تھی, ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی, اس لیے میں ان کے جال میں اس طرح نہیں پھنسی جس طرح وہ آپس میں پھنس گئی ہیں. وہ آپس میں آپ بولو گے نا یہ 4-5 لوگ ہیں نا, یہ 4-5 لوگ نہیں ہیں, یہ ایک ہی لوگ ہیں. ان کا مائنڈ, ان کی باتیں, ان کا کہنا, ان کا طور طریقہ, ان کا گیم ڈالنا سب ایک جیسا ہے. آپ کو آپ کے بچوں کے سامنے مارتا تھا؟ میرے بچے جو ہے نا, اب بھی اگر آپ کسی ٹائم لے کے آئے نا یہاں پہ بٹھا دیں, اور مجھے بے شک باہر بٹھا دیں, آپ ان سے صرف پوچھو کہ آپ کی ماما کے ساتھ ڈیڈ کیا کرتے تھے موم کے ساتھ, وہ آپ کو پورا بیان کریں گے کہ ہمیں ہماری ماما جو دادی ہے کمرے میں بند کرتی تھی, ٹی وی تیز لگاتی تھی کہ ہمیں موم کی آواز نہ آئے, اور ڈیڈ ہماری موم کو مارتے تھے. اس کی حد اتنی پار ہو گئی تھی. وہ ایک پاگل لوگ تھے. میں چاہتی تھی یہ گھر بنائے رہے. بیچ میں سے وہ اچھا بھی تھا. اچھا کیا تھا؟ وہی تو میں بتاتی ہوں. یہ ایسا ہی ہے بیٹا, یہ دل کا بہت اچھا ہے, یہ بس کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہے. وہ جو اس کی پہلی بیوی تھی نا, اس کی پہلی بیوی اس پہ بڑے تویزے کرتی تھی. یہ انکشاف آپ پر کب ہوا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ کتنی دیر بعد شادی کے؟ یہ مجھے ابھی پتہ چلا, یہ 1 سال ہوا ہے مجھے پتہ چلا ہے. جب میں نے یہ اپنے بچوں کے لیے قدم اٹھایا نا گھر سے باہر نکلنے کے, کہ میں نے کاغذات بنانے, پیپر, یہ اب مجھے پتہ چلا ہے. کیونکہ یہ ان میں ایک اور مسئلہ ہے, یہ گھر بڑے چینج کرتے ہیں, محلے چینج کرتے ہیں, نئے نئے محلوں میں جائیں گے کہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے بیٹے نے ایسے کام کارنامہ کیا ہے, اور ہم نے کسی کی بیٹی کو لا کے, بیٹیوں کو لا کے ہم نے ایسے کام کیے. پہلی بیوی کے ساتھ آپ کے کوئی رابطہ ہوا, کوئی بات؟ جی بالکل ہوا, اس سے رابطہ ہوا. میں اس کے پاس گئی ہوں, اس کے پاس جا کے میں اس سے ملی ہوں. اس کو میں نے پوچھا مجھے بتاؤ ہوا کیا, تم کون ہو, کیسے اس کی زندگی سے نکلی ہو, کیا سب ہوا تھا. اس نے مجھے جو بات بولی ہے نا, میری اور اس کی بات ایکول ایک جیسی ہے. اچھا, دونوں نے ایک جیسی زندگی گزاری ہے. بالکل جیسے میری زندگی میری ساس نے ناک میں دم کر کے رکھا تھا, نندوں نے دم کر کے رکھا تھا, اسی طرح اس کا بھی یہ حال تھا. اچھا. وہ مجھے کہتی تھی مجھے کچن میں نہیں آنے دیتی تھی. میں نے کہا مجھے بھی نہیں آنے دیتی تھی. کہتے تمہیں شاید پتہ نہیں ہوگا کیوں نہیں آنے دیتی, میں تمہیں بتاؤں. میں نے کہا کیوں. کہتے وہ تویزے لا کے نا وہ جلاتی تھی کچن کے نیچے کہ یہاں پہ کوئی نہ آئے, تو جلا ولا کے میں اٹھا کے پھینک دیا. پہلی بیوی بھی پراپر رخصت ہو کر آئی ہے ان کے گھر میں؟ ولیمہ ہوا, اس کا بارات ہوا, سب کچھ ہوا. وہ بھی پسند کی شادی تھی؟ وہ بھی پسند کی شادی تھی. اس کو باقاعدہ 1 مہینہ لے کے گیا تھا, مری میں چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ شادی کروں گا اسی سے کروں گا, ورنہ میں نے کرنا ہی نہیں. عشق کتنا تھا؟ اتنا عشق تھا. اچھا. اور اس کے بعد آپ سے بھی شادی کی, ہاں, لیکن اس کے باوجود اب تک وہ ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ انمیرڈ ہے. شادیاں وہ کر رہا ہے, بچے بھی پیدا کر رہا ہے, انمیرڈ ہے. ہاں جی. اس کو لے کے جا کے مری میں بیٹھ گیا. میں نے نہیں آنا ہے بھائی, میری شادی کرواؤ گے تو آؤں گا. اچھا. تو سب نے کرا کے بڑی لڑائی جھگڑے ہوئے دونوں کے فیملی میں, بہت زیادہ پولیس تک باتیں چلی گئی, بے عزتی ہو گئی, شادی ہو گئی. پھر بھی مشکل سے شادی کر دی. شادی کے 7واں ماہ اس بیچاری کو لگا ہوا تھا, پیٹ میں پریگننٹ تھی. انہوں نے پکڑ کے اس کو باہر پھینکا ہے.
پورا محلہ اس بات کا گواہ ہے، کیونکہ یہ پرانے محلے کی بات ہے. پرانے محلے میں گئی ہوں، اس محلے میں جو محلہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، اس محلے میں بھی آئی ہوں، اس محلے میں یہ پہلی والی بھی آئی ہے. ٹھیک ہے. تو جب پہلی والی کو گھر سے باہر پھینکا، پریگننٹ ہوئی، پریگننٹ کے بعد بیچاری نے بچہ پیدا کیا، اپنے ماں کے گھر میں خرچہ سارا کچھ ماں باپ نے اٹھایا. اچھا ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور ایک ہی بھائی ہے اس لڑکی کا. اچھا. اس کے بعد اس بچی نے کیا کیا کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوا اس نے فیس بک پہ لگا دیا. ہمارے جو یہ شریف شوہر جو ہمارے، یہ ملیشیا میں بیٹھ کے مائنڈ فریش کر رہا تھا کہ جو ہے نا میری بیوی اچھی نہیں ہے، میری بیوی بری ہے، میری بیوی گندی ہے، یہ بچہ کسی اور سے لائی ہے، یہ میرا نہیں ہے. تو اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کے لیے مائنڈ ریفریش کرنے کے لیے اس کو ملیشیا بھیجا کہ تم ملیشیا چلے جاؤ، ذرا چکر والا کھا لو، ذرا ہالیڈیز کر لو. اچھا. اس نے جب فیس بک پہ دیکھا کہ میرا بیٹا ہو گیا ہے، وہ دوڑا دوڑا بھاگ کے آ گیا. اچھا. اس کو پتہ یہ تو بلینک چیک ہے. وہ بلینک چیک کیسا ہے کہ اس کے ماں باپ میں نا ایک میڈیکلی نا مجھے کوئی سکنس نظر آتی ہے جو میں نے اپنے انداز سے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی بچے ان کے پاس ہی چھوڑے ہوئے ہیں. اچھا. میں نے خود چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے نہیں دیتے ہیں اور میں ان سے لینا نہیں چاہتی. میں کہتی چلو کوئی بات نہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، ہم دونوں کے بچے ہیں. لیکن وہ میں سکنس دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان میں وہ کون سی بیماری ہے کہ بہویں نہیں چاہیے پر نسلیں چاہیے، بچے چاہیے، اور نسلیں اگر چاہیے پر بیٹا نہیں چاہیے. یہ کیسی بیماری ہے؟ یہ دادا دادی میں، یہ لڑکے کے ماں باپ میں کیسی بیماری ہے کہ بہوؤں کو وہ گھر سے باہر نکال رہی ہے، بیٹے پہ پیسہ لگا کے شادیاں کروا رہی ہے، اور نسل جو ہے ان کو اپنے آپ سے لگا کے پاگلوں کی طرح ان کو پیار کرے، اور خدا کی قدرت چیک کرے، وہ نسل پسند ہی نہیں کر رہی ان کو. پہلی بیوی کا بیٹا تو کہتے میرے سامنے نام نہ لو، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں. وہ اب اپنی ماں کے پاس ماں کے پاس ہے. اچھا. میرے 4 بچے ان کے پاس ہو کے بھی ان کے نہیں بن رہے ہیں. کل میں مل کے آئی ہوں، ان کو اسکول سے لے کے گئی ہوں تھوڑا سا گھمانے پھرانے، تو اس کے بعد میں نے نادرا لے کے گئی ہوں، ان کے میں نے اسمارٹ کارڈ بنوانے تھے. اچھا. وہاں پر میں 4 گھنٹے بیٹھی ہوں. 4 گھنٹے میں میرے بچوں نے مجھے ایک ہی بات بولی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں کہا بیٹا آپ میرے ساتھ ہی ہو، لیکن میں جو ہوں یہ چیز دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان میں بیماری کیا ہے. ابھی یہی بات میں نے اسے بھی کہا ہے، اپنی ساس کو بھی، کہ آپ کو ایسا کیا مسئلہ ہے، بہویں آپ نکالی جا رہی ہو، بچے آپ رکھی جا رہی ہو. لیکن یہ چیز ہم اگر چاہیں نا، ہم کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اس لڑکے کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کی ماں کو بھی، کیونکہ اگر یہ ایک بیماری ہے تو یہ تو پورے پاکستان میں پھیلے گی. کیونکہ ہر گھر کی لڑائی ہے کہ بھئی لڑکی کو جو ہے نا اس کی ماں 4 باتیں سنا رہی ہے، اپنے پیچھے لگا دیا. چلو ماں کو، اس لڑکی کو تو لگا دیا، تو لڑکیوں کو کس نے لگایا؟ مجھے تو آپ ابھی بھی بہت معصوم لگ رہی ہیں. وہی تو مجھے لگ رہا ہے ابھی تک آپ کو پاکستان کا پتہ ہی نہیں لگا. وہی تو، ابھی آپ دبئی سے نکل آئے نا، ابھی وہی نکلی نہیں ہے 12 سال میں. ایسی ہی بات ہے بالکل، کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا میں پاکستان سے جاؤں. ان کے دماغ میں یہ کہ یہ ہم سے بچے لے گی اور دبئی فرار ہو جائے گی. اچھا، آپ دبئی نہیں جائیں گی؟ میں دبئی کیوں جاؤں؟ آپ کے ویڈیوز ہیں آپ کے شوہر کے پاس کوئی؟ ہاں جی، وہ ویڈیوز میں نے ان کو سینڈ کی ہے. خود بنا کے سینڈ کر دی؟ ہاں جی، کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے پیچھے رو نہیں رہی ہوں، نہ میں تڑف رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ رو تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے تصویریں بھیج دیتی. وہ کہتے ہیں تم میرے پیچھے رو، مجھے باقاعدہ فون کرتا ہے، تم میرے پیچھے رو، تم تڑپو. اچھا. ہاں جی، اور میں دیکھوں کہ تم میں مجھ سے کتنی محبت ہے. سچا عاشق ہے آپ کا؟ بہت بڑا سچا عاشق ہے. اور محبت کیسی کہ اپنی تیسری بٹھا کر مجھے فون کرتا ہے. اچھا، تیسری بھی کوئی آ گئی ہے؟ اس کی آذربائیجان میں بھی تیسری بیوی ہے. اچھا، اب اس کو بھی بہت معصوم طریقے سے ملا ہوگا. ہاں جی، کہ میرے کوئی مسائل ہیں آپ حل کرو. نہیں، 10 سال اس نے جو میرے ساتھ گزارے نا، ان 10 سالوں میں اس لڑکی کے ساتھ یہ فون پہ بات کرتا تھا. کمرہ دروازہ لاک کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کسی کی آواز آئی نا تو میں نے زبان کھینچ لینی ہے. آپ سوچو، بچوں کا گھر ہے تو بچوں کی آواز نہیں ہوگی. میرے بچوں کے منہ پہ ہم ہاتھ رکھتے تھے کہ آواز نہ کرنا، اس نے پھر ہمیں شروع ہو جانا ہے، کیونکہ اس نے اس لڑکی کو بتایا کہ میں کوارا ہوں پاکستان میں. آپ کو کبھی ہوا نہیں، ایک خاتون سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کسی دوسری خاتون سے، اور آپ نے تو کیونکہ محبت کی شادی کی تھی، پہلے ایک بیوی سامنے آ گئی، اس کے بعد پھر دوسری آپ تھی، آپ کے ہوتے ہوئے 10 سال مسلسل وہ ایک ایسی اور خاتون سے بات کرتا رہا، اس کو اپنی محبت کے، دوستی کے جھانسے میں لاتا رہا، اور آپ برداشت کرتی رہی. تو یہی چھوڑ کیوں نہیں دیا پھر اس کو؟ چھوڑنا کیسے ہے؟ ہمارے پاکستان میں تو چھوڑو تو کہتے ہیں یہ لڑکی خراب ہے.
میں نے کہا چلو ظلم کی پوری انتہا ہونے چلے دو. دبئی میں تو نہیں کہتے نا, نہیں آپ میں نے چھوڑ کہا دیتی, آپ تو پڑھی لکھی تھی, آپ نے ماشاءاللہ اپنا کام کیا جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں, آپ خود کمانے والی, خود کما کر کھانے والی, تو کیوں ایک ایسا فیصلہ نہیں لیا, کیوں وہ ظلم برداشت کیا آپ نے؟ کیونکہ ہمارے پٹھانوں میں جب ایک بار لڑکی کی شادی ہو جائے نا تو وہ کوشش کرتی ہے گھر بنا کے رکھو. بالکل. وہ دیکھو اگر میں ہمت والی ہوں نا تو میں نے یہ سارا درد اٹھانا تھا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک چپیڑ کھا لوں, ایک گالی کھا لوں تو میں اپنے بچوں کو نہ دیکھوں اور زندگی برباد کر دوں. بالکل. میں تو کہہ رہی تھی کہ اینڈ تک بھی میں نے اسے کہا کہ اگر تیسری کی ہے نا تو حلال کر لو اور خاموشی سے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ, ہم سب کو رجسٹر کرو, کوئی طریقہ نکالو. وہ بندہ اس میں بھی راضی نہیں. اچھا. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیسری کی ہے, اس کو تو چاہیے مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے, یہ تو یہیں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی. اس نے پھر ایسی انتہا کی مار پیٹ کی کہ اس نے تو مجھے زمین پہ لٹا کر اوپر بیٹھ کر میرے منہ میں اندر انگلیاں ڈال کر مجھے اوپر کے میرے جو حلق ہے نا اس کو خروشتا تھا کہ اس کے ساتھ میں اتنا ظلم کروں کہ یہ جو ہے نا کسی طرح اس گھر سے چلی جائے, بھاگ جائے. اور برداشت کرتی, اور میں برداشت کرتی رہی. اور مجھے کہتی تھی کہ تم دبئی میں اس کے ساتھ سوئی ہو, تم نے اس کے ساتھ کیا ہے, اس کے ساتھ کیا ہے, پاکستان میں تم نے میرے چاچے کے ساتھ کیا ہے, میرے مامے کے ساتھ ہو تم. لوگوں کا نا تہمتیں شروع ہوگی میرے پر. اور اس کی ماں بھی آج یہی کام کر رہی ہے, اس کی ماں بھی یہی کر رہی ہے. جو بندہ میری مدد کر رہا ہے نا تو ہر پولیس اسٹیشنوں میں جا کے نا ان کے اوپر FIR کٹوا رہی ہے اور 4 پیسے لگا رہی ہے. صاف بولوں گی, 4 پیسے نہیں 5 پیسے لگا رہی ہے, میرے آنکھوں کے سامنے لگا رہی ہے. اور میرے پاس باقاعدہ فون میں ساری ریکارڈنگ ہے ایک پولیس کی کہ اس کی ماں جا کے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ, ایک کاشف ہے, ٹھیک ہے, ایک کاشف خان صداقت خان ہے, دوسرا عاطف خان صداقت خان ہے, اور خود سمینہ طارق. یہ تین جو ہے نا 3 مورتیاں, یہ تینوں مورتیاں یہی کام کر رہی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے 4 پیسے لگا کے ہر ایک بندے کو گھسیٹ رہی ہیں. اور کیا کیس کر رہی ہے کہ اس نے مجھے ہراساں کیا, اس نے مجھے دھمکیاں لگائی, جبکہ نہ اس کے پاس پروف ہے کہ کسی نے فون کیا ہو یا کسی نے رستے میں آواز لگائی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کیس کرے. اگر وہ میرے شوہر ہے یا میرے لین دین میں ان کے ساتھ, تو تم ایک جا مجھے کیوں نہیں بلا رہی ہو؟ مجھ پہ تم کہیں اور کیس کر رہی ہو کہ وہ میرا شوہر ہے, اور اس پہ تم کہیں اور کیس کر رہی ہو کہ اس نے مجھے دھمکیاں لگائی ہے, کیونکہ تمہارے پاس ثبوت نہیں, تم صرف منہ سے بول رہی ہو. اور دوسری بات کہہ رہی کہ اس کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے. اچھا, اگر آپ کو طلاق نہیں دی ابھی؟ اگر اس نے مجھے طلاق دی ہے تو آذربائیجان میں بیٹھ کے مسجد پہ ویڈیو کر کے مجھے کیوں سینڈ کر رہا ہے؟ ابھی بھی ادھر ہی ہے, ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے باقاعدہ اس کے بیٹے نے ان میرڈ سرٹیفکیٹ بنوایا ہے, کوئی 4 سے 5 اس نے اسٹیمپ لگوائے ہیں, اور نادرا کا جعلی اسٹیکر لگوایا ہے, اور یہاں سے فرار. باہر ملکوں میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا وہ ڈیپلی نہیں جاتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ڈیپلی جانا, چیک کرنا, یہ کرنا. اب ان کے سامنے ایک پیپر ہے, انہوں نے پیپر دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے نا ان میرڈ ہے. انہوں نے ایمبیسی کال لگائی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا نام ہے, یہ پاسپورٹ ہے, یہ شناختی نمبر ہے, چیک کرو یہ ان میرڈ ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ان میرڈ ہے, وہ ان میرڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ کونسلر کا پیپر فیک ہے کہ نہیں ہے وہ اس نے بیچارے کو تو نہیں پتا, آذربائیجان والوں کو, نہ امریکہ کو پتا, نہ دبئی کو پتا ہے, ان کو کسی کو نہیں پتا ہوتا. پتا اسی کو ہوتا ہے جس جو لے کے آیا ہے. اس نے ان میرڈ کر کے اس لڑکی سے TRC بنوا کے شادی کر کے وہاں بیٹھ گیا, کر لیا شادی کر لی اس نے. آپ بڑے حوصلے سے بتا رہی ہیں. بھائی بس کیا کریں, یہاں پاکستان میں اپنے کہا آپ کو واپس جانے کو دل نہیں کرتا؟ جی واپس جانے کو دل نہیں کرتا؟ نہیں, میں تو پہلے یہ سارا کچھ کلیئر کر کے پھر واپس جانے کا سوچوں گی, کیونکہ میرا ملک ہے, میرے ملک میں میرا ہی بندہ میرے ساتھ کرے گا. میں باہر ملک میں کیوں جاؤں؟ میں پہلے اس ملک میں ان لوگوں کو پکڑوا کے ان کو ٹھیک کر کے کہ آگے جا کے کوئی اور نہ کرے. پھر میرا کیا فائدہ کہ میں ایک پاکستانی ہوں. ہمارے اب فوجی دیکھ لیں, ہمارے پولیس والے کو دیکھ لیں, ہمارے FIR ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, ہمارے گورنمنٹ دیکھ لیں کیا کر رہی ہے, ہمیں یہ ٹھیک کر رہی ہے نا. جب ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کام ٹھیک کرنا, تو ہمارا کام بنتا ہے نا کہ ہم اس کو پہلے ٹھیک کریں. جب وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو پھر آپ کو ویڈیوز کے لیے بلیک میل کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ کسی طرح اس لڑکی کا میرا طلاق ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو کیا کہتا ہے کہ اگر میرے سے علیحدگی نہیں کرو گی تو ویڈیوز کیا وائرل کرے گا؟ نہیں, میں نے مکمل میرے 25 کیسز ہے, ٹھیک ہے, جس میں سے میرے 11 کیسز چل پڑے ابھی, ٹھیک ہے, کورٹ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کورٹ میں میرے 11 کیسز چل پڑے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیسز نہیں روکے, اچھا, تم نے مجھ پر اگر کوئی بھی آذربائیجان میں کیس ڈالا, کوئی بھی میرے پر پیپر آیا, کوئی بھی کاغذ آیا, تو میں تمہاری یہ ویڈیوز ویب سائٹ پہ لگا دوں گا, اور میں اس پہ تمہیں بلیک میل کروں گا. جو بھی ہے بلیک میلنگ ہوئی نا.
جو بھی اس نے کرنا کرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے وہ جدھر بھی لگا لے, لیکن میں اپنے جنگ کے اینڈ تک پہنچنا چاہتی ہوں. یہ چیزیں مجھے نہیں روک سکتی ہیں. اس کی ماں چاہے جو مرضی کر لے. اب اس کی ماں کو اس نے کیا کیا, میری ویڈیو سینڈ کر دی کہ ہمارے آذربائیجان میں VPN بند ہے, ہمارے آذربائیجان میں AI بند ہے, ہم AI نہیں یوز کر سکتے ہیں. پاکستان میں کسی سافٹ ویئر کے پاس جاؤ, AI کے ذریعے یہ کام کرو. اب میری بچی نے ان ویڈیو کا کیا کرنا ہے؟ AI کے ذریعے آج کل بڑا کچھ ہوتا ہے. اچھا. سب کو پتا ہے یہ بہت گندی ٹیکنالوجی آئی ہوئی جس سے بڑے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو کرتے کرنے دو ان کو. انہوں نے کیا کہ انہوں نے رات کے 2 بجے میرے گھر میں باقاعدہ گاؤں میں فون کیا ہے. کس نے؟ سمینہ نے, سمینہ طارق نے جی, اور شہزیب نے. شہزیب پرویز جو ہے اس کی بیٹی کا شوہر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں. میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں سمجھا رہی ہیں, آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں روک رہی ہیں کہ وہ آ رہی ہے میڈیا پہ ہمارے بارے میں سارا کچھ بتا رہی ہیں, آپ اس کو کیوں نہیں روک رہی ہیں. تو میرے بھائی نے کہا کہ میں کیوں روکوں اس کو, میرا کیا کام. اگر تم لوگ کو کوئی مسئلہ ہے تو جاؤ ادارے سے بات کرو, اداروں میں جاؤ, میں تھوڑی ادارہ ہوں کہ تم مجھے بول رہے ہو. کہتے ہیں ہم گئے ہیں ادارے میں, ہم نے بات کی ہے, ہم نے اس پہ ڈیفینس 8 فیز 5 SHO کے اوپر کیس ڈالا ہوا ہے. اچھا. اب یہ بات سنیں, جب وہاں سے مجھے کال آئی کہ بھئی فاطمہ آپ آ جائیں, تشریف لائیں, آپ کے اوپر یہاں پہ سمینہ نے پرچی کی, اپلیکیشن ڈالا ہوا ہے, FIR دی ہے. میں کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں. میں اس ٹائم کورٹ میں تھی, کورٹ میں میرے کیس چل رہے تھے, شروع کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, سب فرسٹ ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا میں آتی ہوں, رک جائیں. تو اس میں کیا ہوا, مجھے نیکسٹ ڈے پھر کال آئی ہے کچھ 2-3 دن بعد, جب میں نے ان کو ٹائم دیا. مجھے انہوں نے فون کیا, کیا نام ہے, جاوید ASI. انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ آ جائیں, آپ کو یہاں پہ آپ کی پارٹی بھی آئی ہوئی, آپ بھی آ جائیں. میں نے ایک دم اچانک ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا وہ جو آئی ہوئی ہیں محترمہ سمینہ طارق, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے, اور کچھ کیا کیے آپ سنیں. اس نے میرے پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ فاطمہ گن لے کے, بندوقیں لے کے میرے گھر میں آئی ہے, میرے گھر سے 50,000 روپے اٹھا کے اور چلی گئی ہے. اچھا. مجھے حیرانگی کی اس بات حیرانگی میرے لیے یہ ہے کہ وہ SHO اتنی تعلیم یافتہ بڑی پڑھی لکھی باشعور عورت ہے, ان کو جو سیٹ ملی ہے وہ بھی وہ پیپر دیکھ کے ہنسے گی کہ بھئی ایک عورت گن لے کے آپ کے گھر کیسے گھس سکتی ہے. آپ نے کس قسم کا اپلیکیشن دیا ہوا ہے. چلو ہم بلاتے ہیں, ہم بات کر کے. عورت ہے بھی تو پھر پٹھانی نا, پٹھانیاں بہت بہادر ہوتی ہیں. تو اس کو لگا کہ AK-47 لائی ہوگی کہیں پشاور سے, لے کر آئی ہو, اوپر سے پھر پشاور کی رہائشی, تو پھر بڑی دبنگ ہوگی. وہی نا. تو میں جب وہاں پہنچی تو میں نے کہا اچھا میں لائی ہوں گن ونشن. میں جا کے وہاں بیٹھ گئی. تو بیٹھنے کے بعد SHO مجھے کہتی ہے میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے وہاں گھر جا کے کیا کیا, میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ کی دوسری شادی ہوئی نہیں ہوئی. میں کہا پھر پوچھنا کیا ہے, میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی کہ آپ وہاں جاتی کیوں ہیں پشاور. نہیں سمینہ کے گھر. اچھا. میں کہا وہ میرا گھر ہے. اچھا. میرے شوہر کا گھر ہے, انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے. تو بچے کیوں نہیں لیتی پھر آپ. میں نے کہا میں کیوں لوں, ان کا حق بنتا ہے مینٹیننس کا, مجھے ابھی دے, ابھی میں بچے لیتی ہوں. یہ کیسا ہے کہ میں بچے لے لوں, مینٹیننس بھی میں دوں. میں 1 کروڑ روپے بھی کماؤں گی نا, کبھی مینٹیننس نہیں لگاؤں گی. مینٹیننس لگائے ابھی بچے دے. بس ٹھیک ہے. دیکھیں سمینہ وہ میرے سامنے کہہ رہی ہے کہ یہ بچے جو ہے نا آپ رکھ لے, ایز اے وٹنس میں ہوں. میں کہا ایکسکیوز می SHO صاحب, میں نے آپ کو یہ بولا نہیں ہے کہ بچے آپ رکھیں گے. میں نے آپ کو کہا کہ مینٹیننس دے, بچے میں رکھتی ہوں, خرچہ مانے آپ کے سامنے. تو میں نے کہا مجھے جج نے بچے دیے ہیں, مجھے پاکستان کی کورٹ نے دیے ہیں. بالکل. تو ان کا جو ہے نا رویہ تھوڑا سا عجیب سا ہو گیا میرے ساتھ. میں نے کہا یہ پہلی بات سنیں, میں ان اداروں میں نہیں آتی, میں ان اداروں میں نہیں آتی. مجھے بلایا گیا ہے, اور بلانے کا انداز میں بتاتی ہوں آپ کو. SP کا کال آیا جاوید کا کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا ایویڈنس کیا ہے. وہ بس ویڈیو دکھا رہی ہے آپ کا, وہ ویڈیو دکھا رہی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے جو اس کو SI جو تھا جاوید, اس کو اتنی سنائی ہے نا. اس نے میرے منہ پہ فون بند کیا, میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. پھر SP کا ڈائریکٹ مجھے کال آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے میڈم ایسے کوئی بات ہے. میں کہا سنیں میری بات غور سے, آپ کے پورے ادارے میں میری ویڈیوز چل رہی ہیں,
میں نے کہا میری ویڈیوز ایویڈنس کے طور پہ وہ عورت لائی اور آپ دیکھ رہی ہیں. میں چاہے دنیا میں جس قسم کی بھی ویڈیو بناؤں, جس کے ساتھ بھی بناؤں, میرے شوہر کے پاس تھی وہ ویڈیوز. میرے پاس پروف ہے کہ اس رات میرے بھائی کو کال گئی ہے اور باقاعدہ عمار کا بہنوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس فاطمہ کی ویڈیوز ہے, ماما کے پاس بھی ہے, عمار نے بھی ہمیں بھیجی ہے. اچھا, اگر تم لوگ کو بھیجی ہے میرے شوہر نے کسی کو بھی, تو تم لوگ کا کیا کام ہے کہ تم پورے پاکستان میں گھما رہے ہو, اور گھما رہے ہو تو تم لوگ کو کچھ ملا؟ کچھ ملا تم لوگ کے موبائلوں میں ہے, کیوں ہے؟ اینڈ پر کیا کہیں گی فاطمہ پاکستان کے قوانین کے لیے, اپنے اس معصوم سے ایک شوہر کے لیے, اپنے خوبصورت اور پیارے سسرال والوں کے لیے کیا کہیں گی کہ جن کے اوپر ٹرسٹ کر کر اپنی تمام چیزیں وہاں سے, جس کو بنانے میں آپ کو ایک وقت لگا ہوگا, اپنا پورا مستقبل آپ نے دو پہ لگایا, ہر چیز کو وائنڈ اپ کیا, پاکستان آئی آپ تشریف لے کر, اور اس کے بعد مستقبل کے اور سہانے خواب لے کر آئی ہوں گی, وہ جو ایک ایک کر کے ٹوٹا, پھر جس طرح سے ایک ایک تھپڑ پڑا, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد آتی ہوں گی کہ میں نے اپنے مستقبل کے ساتھ کس طرح سے کھیلا ہے. نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, الحمدللہ. میں اس چیز کے اوپر بالکل بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہوں. میرے ساتھ جو ہوا وہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا. اچھا, مجھے اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ملا, کیونکہ اب آگے آنے والا کل بھی میں نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. میرے بچوں نے بھی دیکھنا ہے, میں نے بھی دیکھنا ہے. جو چیز مجھے اللہ نے دکھائی اور سکھائی وہ میں کیا پتا کل کو اپنی اولاد کو دکھاؤں. ابھی آپ جو یہ جنگ لڑ رہی ہیں, جی, اس جنگ کو لے کر کیا کہیں گی پاکستانی مردوں کو یا پاکستانی خواتین کو, یا جو لوگ یہ سوچ کر اس طرح سے رشتہ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو امریکہ کا نیشنل ہے, بھائی یہ تو دبئی لے جائے گا, بھائی یہ تو فلانی جگہ لے جائے گا, کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اینڈ پر شارٹ فارم میں بتا دیجیے. میں چاہتی ہوں کہ جس طرح دبئی میں جب شادی ہوتی ہے نا, جب دبئی کورٹ کے اندر شادی ہوتی ہے, میری بہنوں کی دبئی کورٹ میں شادی ہوئی ہے, شادی ہوتے ساتھ ہی سسٹم میں آ جاتا ہے کہ یہ دونوں شادی شدہ ہے. پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے, پاکستان میں کروانا پڑتا ہے, پاکستان میں کروانا پڑتا ہے. یہ کروانے والا چکر ختم کر دے, بس آ جانا چاہیے. سیدھا ڈائریکٹ مولوی بیٹھا ہو, وہ آپ کو لکھ کے دے, اور آپ نے وہاں پہ جا کے فوری رجسٹر کرنا ہے, اور فوری آپ لوگ کا جو ہے نا شادی. یہ گھروں میں مولوی بلا کے, مسجدوں میں بلوا کے, شاہی قلعوں میں تصویریں کھینچ کے, ان سے کچھ نہیں ملنا, ان سے ساری بربادی ہے. باقاعدہ دبئی میں ایک پورا ایک ہال بنایا ہوا ہے, ایک پیارا سا دیوار بنائی ہوئی ہے, 2 چیئر لگائے ہوئے ہیں, مولوی آتا ہے پڑھاتا ہے اور ان کو پیپر دیتا ہے. لڑکی کے گھر والے جا کے وہیں پہ باہر کورٹ میں جو ہے نا رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, شادی ہو گئی, سسٹم میں آ گیا. ہمارے یہ نظام ختم ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہمارے پولیس کی ادارے ہیں, میں نہیں کہتی بہت برے ہیں, اچھے ہیں, پیسہ بھی کھاتے ہیں, کھل کے کھاتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں. اگر انہوں نے یہ نہ کھایا ہوتا نا تو آج میں دھکے نہ کھاتی. میں کہتی ہوں پاکستان کے کورٹ ایوان عدل نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم اٹھ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤ. میں کہتی ہوں میں جہاں بیٹھی ہوں نا, مجھے آ کے ایسے پیپر دیا انہوں نے کہ بھائی آپ کے حق میں ہوئی بات. پاکستان کی پولیس اسٹیشنوں میں جہاں پر بھی میں گئی ہوں, ایک تو بدتمیزی, کوئی تمیز نہیں لہجے کا. اور اب جیسے میری ساس انمیرڈ ہے, اپنے میاں کے اوپر رجسٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی 3 بیٹیاں. اب وہ پولیس اسٹیشن کے اندر کھڑی ہوئی یوں کر کے صحیح ڈٹ کے کھڑی ہے. ایسا بندہ دبئی میں یا کسی بھی ملک میں پولیس اسٹیشن کے باہر صرف کھڑا کر دے, اس بندے کو جس کے پاس صرف 1 ویک رہ گیا وہ ویزا ایکسپائر ہونے میں, وہ بندے کے ڈر کے ماری جان ہی چلی جاتی ہے. ہمارے پولیس میں تو ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. مجھے نہیں لگتا. میں ایس ایچ او کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئی تھی. میں کہا مجھے ہاتھ لگا کے دکھائیں, کہتے ہیں میں اس کے لیے پولیس لیڈیز بلوا لو. میں کہا آپ مجھے بلا کے آپ مجھ سے سوالات کریں جو جرم میرے پر لکھا گیا ہے, آپ مجھ سے میرے بچوں کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ادارہ چپ ہے, ہمارا یہ والا ادارہ چپ ہے, باقی ہمارا کورٹ نہیں چپ ہے, قاضی نہیں چپ ہے, وکیل نہیں چپ ہے. ان سے تو 100 گنا ہمارا وکیل ہے, چاہے سامنے پیسے لے کے ہمارے کام کرتا ہے. بالکل جی, فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور فاطمہ اپنی زندگی کی جو جنگ لڑ رہی ہیں, امید کرتے ہیں کہ اس جنگ میں کامیاب ہوں گی, اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتی ہیں, اور اسی طریقے سے بنانا چاہتی ہیں کہ ان کے باپ کی سرپرستی میں ان کا مستقبل بنے, کیونکہ ایک پٹھان فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور پٹھان فیملی کے بارے میں جہاں تک اب تک ہم لوگوں نے سنا ہے بڑے دبنگ ہوتے ہیں, اور جس بات کے اوپر اڑ جائیں پھر وہ اڑے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جی آپ کو کامیاب کرے. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.